बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दुनिया के चंद ममालिक में टॉप कैटेगरी के ममालिक में कुछ एजाज़ात का हसूल है, और उनमें से चंद ये हैं कि बेईमानी, बददयानती, नाइंसाफ़ी, करप्शन, दो नंबरी, ये सारे तमाम एजाज़ात पाकिस्तान ख़ास तौर पर उसकी आवाम के माथे का झूमर है। इसके साथ ही चंद दिन पहले ही एक और एज़ाज़ का इजाफ़ा हुआ पाकिस्तान के, और वो एज़ाज़ ऐसा एज़ाज़ है कि मुस्लिम ममालिक, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में सबसे टॉप पे पाकिस्तान को पहली दफ़ा हासिल हुआ। उसके साथ ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इसको जितनी आसानी के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इस बिल को या इस एज़ाज़ को पास किया गया, दुनिया के तरक्की याफ्ता बाकी ममालिक में भी ऐसा मुमकिन ना हो सका। बरतानिया पीछे रह गया, इंडिया पीछे रह गया, और ये एक ऐसा काम हुआ जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक हैरत का और एक ताज्जुब का आलम होगा कि पाकिस्तान की सबसे आला पार्लियामेंट, जिसे हम हमेशा, जिसकी बालादस्ती, जिसके लिए आइन और कानून की बात करते हैं, जहाँ लोग आते हैं वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सबसे ईमानदार, सादिक और अमीन, लक़ब देखें ज़रा, सबसे ज़्यादा सादिक और अमीन सर्टिफाइड वो लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट पहुंचते हैं। उन लोगों के माथे का झूमर है, और पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये एज़ाज़ है जो हमने हासिल किया। अब ये एज़ाज़ क्या है? ये एज़ाज़ ये है जी, 8 अगस्त 2017 को एक बिल पेश किया गया, और ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी, और उसके दौरान उस बिल को बाकायदा 8 मई 2018 को मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया गया। और माशाल्लाह से एज़ाज़ देखते जाएँ आप, कैसे कैसे एज़ाज़ लिया आपने कि इस बिल की मंजूरी के लिए सिर्फ 3 अरकान ने इसकी मुखालफत की और इसके खिलाफ तकरीर की। किसी ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया, बल्कि कसरत राय से ये जो पूरी पार्लियामेंट ने इसको बाकायदा मंजूर किया। और इसके बाद अभी आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा काम हुआ, और इसके बाद अब जाके ये अयां हो रहा है और पाकिस्तानी कौम के सामने आ रहा है। अब ये है क्या? ये मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, ये बिल, ये एज़ाज़ क्या था पाकिस्तान में? ये है LGBT, यानी कि ट्रांसजेंडर एक्ट। ये पाकिस्तान में जो पास हुआ है एक्ट या बिल आप कह सकते हैं, ये पाकिस्तान को एक एज़ाज़ हासिल हुआ। अब ये है क्या? अब इसके असल मसला क्या है? इसका मसला ये है कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ की पादाश में या उसकी आड़ में जो असल इन्होंने वारदात खेली है या वारदात की है, मुख्तलिफ़ NGO तो मुख्तलिफ़ ममालिक के आप कह सकते हैं उनके शामिल हाल इसमें रखा उनको, उनके ज़रिए जो जितना बड़ा ये एक छुरा घोंपा गया इस कौम के, ख़ास तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, वो क्या था? वो ये था कि ये बिल बाकायदा मौजूद हैं, ऑनलाइन नेट पे मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करें। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया, उसके बाद पढ़ा। आप भी वहाँ से पढ़ें, उसको डाउनलोड करें। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतना बड़ा जो एज़ाज़ हासिल हुआ, आप उसको पढ़े भी सही और उसको आप समझे भी सही कि ये हुआ क्या है। उसकी चंद शिक्कों में से मैं कुछ शिक्के जो हैं एक्ट वो बयान करना चाहूँगा। वो ये कि इसमें बाकायदा एक तरफ तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात है, उसको बिल्कुल इंडोर्स करते हैं हम हक़ में हैं कि उनके हकूक़ और उनको ख़ास तौर पे एक मकाम और पाकिस्तान के अंदर एक इज़्ज़त और मकाम दिया जाए। लेकिन उसकी आड़ में जो बाकी शिक्के शामिल हैं वो उस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये कि अब हुआ क्या कि बाकायदा आइन कानून बनाया गया, बाकायदा बिल के ज़रिए कानून बनाया गया कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स खुद से महसूस करता है, उसको फ़ील होता है, उसको फ़ीलिंग्स आती हैं कि वो मर्द नहीं है, या एक औरत है और उसको फ़ील होता है कि वो औरत नहीं है, चाहे उसके 5 बच्चे ही क्यों नहीं हैं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो गैर शादीशुदा है। जब उसको महसूस होता है कि मैं मिसाल के तौर पे मर्द हूँ, तो मैं हकीकतन मर्द नहीं हूँ, मेरे अंदर जो फ़ीलिंग्स आती हैं, मैं एक औरत हूँ। अब आप क्या करेंगे? अब आपको किसी मेडिकल जाके सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा जाके आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नादरा के पास जाएँ,
ان کو بتائیں کہ میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت بننا چاہتا ہوں، میری جنس باقاعدہ جو ہے شناختی کارڈ کے اوپر تبدیل کر دی جائے۔ تو وہ جی نادرہ باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا۔ یہ آئین قانون بنایا گیا کہ نادرہ کو حکم دیا جا رہا ہے آئین قانون کے تحت کہ نادرہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اس کو باقاعدہ سرٹیفائڈ کر کے اس کو شناختی کارڈ بنا دے۔ اب وہ شناختی کارڈ نہ صرف نادرہ ایکسیپٹ کرے گا بلکہ اس کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی قبول کریں گے کہ یہ شخص پہلے یہ تھا، اب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے، تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ ورلڈ میں شروع ہو گئے اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے، یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے۔ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ گے سوسائٹی اور یونیسیکسول سوسائٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے، پھر مغربی دنیا میں یہ رواج چھائے گا۔ جب لعنت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے، جو لعنت وہاں مسلط ہوتی ہے، یہاں سامراج طاغوتی پلید طاقتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دیں، اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں۔ جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درآمد کر دیں۔ درآمد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامے بنیں گے اس موضوع پر۔ لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا، دنیا میں زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا، میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا۔ یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ، یہ دشمنان اسلام اور طاغوتی سامراج کے ایجنٹ، اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے، اسلامی غیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے، ایمان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردہ لاشیں رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں، مسجد ویران ہو، جو اسلام کی غیرت کی بات کرے اسے بے وقوف سمجھا جائے، جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو، ڈرامے بنیں گے، فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ وزارت کو کہیں گے، جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو کنجر خانے کو رواج دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لعنت بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، کہیں گے یہ، اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر۔ یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوئی؟ یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے، تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی، رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا، پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے، آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھیا آزادی ہے، ان کی مرضی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں کیا۔ اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا۔ یعنی کہ سیدھا 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 قدرت کا جو فطرت کا قانون ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مجھے نظر آتا۔ اس سے بڑی بددیانتی، بے ایمانی، بے شرمی اور ڈھٹائی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ آپ اتنا کھلے عام سر عام چیلنج کر رہے ہیں قدرت کے نظام کو، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مرد بنایا تو وہ بغیر میڈیکل کے، اگر میڈیکل ثابت کرے وہ تو ایک الگ بات ہے، پھر تو ثابت ہو گیا، اگر وہ ثابت ہی نہ کرے تو آپ خود سے طے کر رہے ہیں، جس کا دل کیا، جس کا دل چاہا وہ جا کے جناب سے اپنا شناختی 28,000 سے زیادہ آپ کی درخواستیں ابھی تک وصول ہو چکی ہیں، جو لوگ اپنی جنس سے تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس کی، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں،
یہ قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں پاکستان کی، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں آئین قانون کی بالادستی کی، وہ پارلیمنٹ جس میں آپ کہتے ہیں صادق امین لوگوں کو پہنچا دیا، انہوں نے کتنا بڑا کھلواڑ کیا، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی فطرت کے قانون کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف۔ اس کے لیے ہر شخص کو آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ جتنا بڑا ظلم کیا ہے، آپ انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کب اس قوم پہ اترے گا۔ ابھی پہلے تھوڑے عذاب اتر رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، پتہ نہیں کتنی آفات ان بد دیانت، کرپٹ لوگوں کے، حکمرانوں کی وجہ سے۔ ابھی کسی اور چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ اب اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ جو پاس ہوا، ہم نے جو اعزاز حاصل کیا، یہ اعزاز حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی حاصل کیا تھا۔ اب وہ کیسے، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق قرآن کی مختلف تفاسیر کا جب آپ جا کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ وہاں پہ ملے گا۔ میں نے اس کو باقاعدہ تفسیر کو پڑھا، مختلف تفاسیر سے جائزہ لیا، اس کے بعد آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہوا کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور عذاب کس صورت میں آیا وہ واقعہ پورا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں نوجوانوں کی شکل میں، ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان کے چہرے اداس ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بری خبر لائے ہو؟ تو کہتے ہیں بہت بری خبر ہے، پتھر آسمان سے چل پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس وادی کی طرف بتایا جا رہا ہے؟ تو بتاتے ہیں فلاں وادی کی طرف۔ جب وہ بتاتے ہیں کہ اس وادی کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید خوفزدہ اور فکر مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بھانجے حضرت لوط کو پیغمبر اور نبی کے طور پہ حضرت ابراہیم وہاں پہ ان کو باقاعدہ پیغمبر اور نبی کے طور پہ وہاں پہ وہ ایریا یا وہ علاقہ دیا گیا ہوتا۔ اس وقت وہ وہاں پہ پیغمبر یا نبی کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت ہے اس سارے عذاب کو آنے کی صورت میں، کتنا وقت ہے؟ تو آگے سے وہ نوجوان یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ بالکل وقت نہیں ہے، کیونکہ پتھر چل پڑے ہیں، صرف حضرت لوط علیہ السلام کو بچائیں گے، اور ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اب وہ بڑے تعجب کا حیرانگی اور ایک ان کے اندر ایک درد، اور جو امت کا وہ درد موجود ہوتا ہے، اس کی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی لوگ موجود ہیں۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ یعنی فرشتے جو نوجوانوں کی صورت میں موجود، شکلوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پتھر انہی کی طرف برسائے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو وہ آگے سے جو فرشتے یعنی نوجوانوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو سمجھتے تھے، وہ دیکھ رہے کہ دین کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فطرت کے قانون کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے سیدھی سیدھی۔ انہیں معلوم تھا، انہیں علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش تھے، وہ اپنی دنیا کے معاملات میں مگن تھے، انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند نہ کی۔ اس لیے سب سے پہلے ان کو رگڑا جائے گا، سب سے پہلے ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ہم جو اللہ کے قانون کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ ایک ذاتی گناہ ہوتا ہے جو آپ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایک انفرادی سطح پہ ہو جاتا ہے، آپ معافی مانگتے ہیں۔ ایک اجتماعی سطح پہ ہوتا ہے کہ آپ بحیثیت اجتماعی یعنی پوری قوم میں راسخ ہو جاتا ہے، وہ گناہ پوری قوم لگ جاتی ہے، اور پھر ایک قانون آپ باقاعدہ اللہ کے قانون کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ سے باقاعدہ اس کو پاس کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو جناب پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو آپ اس کو قوم بل بنا رہے ہیں اور آئین بنا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑے ہم عذاب کی طرف اپنے آپ کو منتقل کر رہے ہیں، اور کتنا بڑے خباثت کا باعث بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور ہم
اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی قدرت کے قانون کے خلاف کتنی بڑی بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچائے، اور خاص طور پہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے صرف 4 قاتل تھے، لیکن پوری قوم، پوری بستی جو ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا گیا۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں، سیاسی جو ہماری لڑائیاں ہیں، سب کچھ ایک طرف رکھ کے یہ آپ کے لیے، آپ کے دین، آپ کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی شریعت، ہم ان چیزوں کو پامال کرنے جا رہے ہیں۔ خدا را جو اس ویڈیو کو سنیں اور جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے، وہ اس کے خلاف نہ صرف جہاں تک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے، آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، جس کا قد جہاں جو بیٹھا ہے، جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ اس کے خلاف کسی سیاسی پارٹی، کسی لنک، کسی مذہبی جماعت کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ باقاعدہ ایک سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح اس کو باقاعدہ پاس کیا گیا، تو ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا حال بھی انہی کی طرح ہوگا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پوری قوم کے ساتھ ہوا، یا حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کے ساتھ ہوا۔ آج ہم وہی کرنے جا رہے ہیں۔ خدا را میری اپیل ہے آپ سب سے، جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس پہ آواز بلند کریں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔